बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदाए लाइब्रेरियन टीवी में खुश आमदीद। आज हम दोबारा से कामयाब लोगों की खुसूसी आदात के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आज हम दूसरी आदत का ज़िक्र करेंगे। जनाब प्रोफेसर शफाकत अली शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सदाए लाइब्रेरियन टीवी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जी, जैसा कि आपने फरमाया कि आज हम इस किताब की दूसरी आदत को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस किताब कामयाब लोगों की खुसूसी आदात के अंदर जो दूसरी आदत है उसका उन्वान है अंजाम पर नज़र रखना। अंजाम पर नज़र रखना। इंसान के अंदर जो फितरी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं उनमें से एक है उजलत पसंदी, जल्दबाज़ी, तेज़ी, फुर्ती, हर मामले के अंदर फ़ौरी नताइज चाहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आदत का, इस कमज़ोरी का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया वकानल इंसानो उजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज़ है। ये इंसान की जल्दबाज़ी ही है कि जो इंसान को आखिरत की हकीकी और पायदार दुनिया से हटाकर दुनिया के आर्जी और फ़ानी और नापायदार मुफादात के पीछे भागने पे मजबूर करती है। कुरान मजीद के अंदर आता है बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम वो लोग हो जो दुनिया की ज़िंदगी को प्रेफर करते हो, तरजीह देते हो। वल आखिरातो खैरुम व अबका, हालांकि इसके मुकाबले में आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाने वाला सोना होती और आखिरत बाकी रहने वाली मिट्टी होती तो अक्ल पर वाजिब था कि वो इस ख़त्म हो जाने वाले सोने को छोड़ देती और जो बाकी रहने वाली मिट्टी थी उसको प्रेफर करती। हालांकि अब तो सिचुएशन ये है कि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली मिट्टी है और आखिरत इसके मुकाबले के अंदर बाकी रहने वाला सोना है या उससे भी बेहतर है। हमारा हाल ये है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के बकौल हम ज़िंदगी फ़िरौन वाली जीना चाहते हैं और अंजाम मूसा अलैहिस्सलाम वाला चाहते हैं। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो कुछ आपने बीजना है वही कुछ आपने काटना है। जैसे अमाल हमने करने हैं वैसे ही नताइज लेने हैं। मगर ये इंसान का हाल है कि वो ज़िंदगी फ़िरौन वाली गुजारनी चाहता है और अंजाम मूसा अलैहिस्सलाम वाला चाहता है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो दूसरी आदत जिसका टॉपिक है या जिसका टाइटल है अंजाम पर नज़र रखना, इसका मतलब ये है कि इंसान किसी भी काम को करते हुए ये ना देखे कि वक्ती तौर पर इसके अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना मज़ा आ रहा है या इसके बरक्स कितनी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ये देखे किसी भी काम को करने या ना करने के अंदर मेयार इस चीज़ को बनाए कि इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है। अगर तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट खुशगवार है, अच्छा है उसका अंजाम, तो फिर वक्ती तौर पर जितनी मर्ज़ी मुशक्क़त भी है वो सही है, गवारा है। और अगर उसका अल्टीमेट अंजाम जो है उसका हतमी नतीजा वो अच्छा नहीं है, वो नाखुशगवार है, तो वक्ती तौर पर जितना मर्ज़ी मज़ा भी आ रहा है उस मज़े को छोड़ देना चाहिए। ये इस आदत का कहना है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के सफ़र के अंदर हर स्टेज पर हमारे सामने आखिरी अंजाम हो कि हम आखिरी किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हमें वाकई उस मंजिल की सिमत में ले जा रही हैं या खुदा ना खास्ता बेध्यानी में उसके उल्ट जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी एक शोबे के अंदर टॉप पर जाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सलाहियतें उसी में सर्व कर देते हैं। मसलन कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो अपनी तमाम तर फोकस उस पर रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे अहम पहलू जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं और बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद उनको एहसास होता है कि हम अपनी उस मखसूस फील्ड के अंदर तो कामयाब हो गए हैं लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी के इम्तहान के अंदर हम नाकाम हैं।
بہت سارے شعبے عدم توازن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انسان کسی شعبے کے اندر اسپیشلائزیشن نہ کرے یا ٹاپ پر نہ جائے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کسی ایک مقصد کے اندر اتنا انوالو نہ ہو جائے کہ باقی زندگی جو ہے وہ عدم توازن کا شکار ہو جائے۔ انسان کے علم میں ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، اور ہر روز کی ایکٹیویٹیز اس فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہی ہو۔ انسان بڑی محنت کے ساتھ ایک سیڑھی پر زینہ بزینہ چڑھ رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہوں، اور اینڈ پر جب جائے تو وہاں جا کر پتہ چلے کہ سیڑھی تو غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور وہاں جا کر پھر کیا کرے گا؟ تو لہٰذا سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ سیڑھی صحیح دیوار کے ساتھ لگی بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو انسان کی یہ عادت کہتی ہے کہ انسان اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر ہر لمحہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر چل رہا ہو۔ اس حوالے سے بڑی خوبصورت ایک مثال جو یہاں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب آپ کے بعد آپ کی تعزیتی ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس تعزیتی جلسے سے 4 لوگوں نے خطاب کرنا ہے۔ ایک خطاب کرنے والا، لیکچر دینے والا آپ کا بیٹا ہے، دوسرا کوئی آپ کا کوئی اور عزیز ہے قریبی، تیسرا کوئی آپ کا دوست ہے، چوتھا اس ادارے کا کوئی ممبر ہے جس میں آپ کوئی چیریٹی کرتے رہے ہیں، کسی رفاہی ادارے سے وابستہ رہے ہیں۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کیا سننا چاہتے ہیں اپنے متعلق، آپ کا بیٹا آپ کے متعلق کیا تاثرات دے۔ جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا عزیز و اکرم یا آپ کے دوست احباب آپ کو جن اچھے لفظوں میں یاد کریں، آج آپ وہ اچھا بن کر دکھائیں۔ اگر آج آپ کے کردار میں سمپیتھی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، آپ بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، تو آپ کا بیٹا آپ کے مرنے کے بعد کیسے کہے گا جی میرا باپ بڑا شفیق تھا، بڑا ہمدرد تھا، بڑا نرمی والا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کہے گا بھی تو اس کا اپنا دل جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوگا، مرمت نہیں کہہ رہا ہوگا۔ تو اس عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ، جو انجام ہم لینا چاہتے ہیں نا، جس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق ہی ہماری ایکٹیویٹیز اور ہمارے تمام اعمال روزمرہ کی زندگی کے اندر اس کے اوپر ہی بیس کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اعمال اور ان کے نتائج ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح سورج کے ساتھ حرارت اور روشنی لازم ہے نا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں سورج ہو وہاں حرارت نہ ہو، وہاں روشنی نہ ہو۔ رات کے ساتھ تاریکی لازم ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ رات ہو اور اس کے ساتھ تاریکی نہ ہو۔ اسی طرح ہر عمل کا ایک مخصوص نتیجہ ہے۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ عمل کو کرنے میں تو آزاد ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے بچنے میں آزاد نہیں ہیں۔ آپ اس بات میں آزاد ہیں کہ آپ باغ میں جا کر پھولوں کے پاس بیٹھ جائیں یا آپ غلاظت کے کسی ڈھیر کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، دونوں میں آپ آزاد ہیں، لیکن دونوں صورتوں کے اندر جو انجام ہے اس سے بچنے میں آزاد نہیں ہیں۔ اگر پھولوں کی کیاریوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو اس کی بینی بینی خوشبو ایٹومیٹکلی آپ تک پہنچنی ہے۔ اگر آپ غلاظت کے ڈھیر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، جتنا مرضی آپ ناک کو ڈانپیں رومال سے، کچھ نہ کچھ اس کی بدبو جو ہے وہ آپ کے اندر جانی ہی جانی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے تمام اعمال کا ہے کہ ہر عمل کے کرنے یا نہ کرنے میں تو ہم آزاد ہیں، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے، کانسیکوینس ہے، اس سے بچنے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب یہ بات طے شدہ ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اچھے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے ہوں گے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، اور برے نتائج سے بچنے کے لیے برے اعمال سے بچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اس عادت کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، پریکٹیکلی جو مارز وجود میں آتا ہے وہ پہلے انسان کے ذہن کی سطح پر ہوتا ہے اور اس کے بعد پریکٹیکل شکل میں آتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پوری دنیا کے اندر جتنی ایجادات آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی انوینشنز ہیں، جو کچھ بھی ایڈوانسمنٹس ہیں، وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو پہلے انسانوں کے ذہنوں میں آئی اور ذہن کے اندر آنے کے بعد ہی وہ پریکٹیکل شکل کے اندر آئی۔ آپ کسی بھی معاملے میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے مکان بنانا ہے تو ہمیشہ ایسا ہوگا، پہلے آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آئے گا، پھر عموماً اس کو کاغذ پر بھی منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پریکٹیکلی اس کے مطابق تعمیر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بھی جگہ پر جانا ہے، کسی منزل تک، تو پہلے آپ منزل کا تعین کرتے ہیں اور منزل کے تعین کے ساتھ ساتھ روڈ میپ کا بھی تعین کرتے ہیں کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے، اس کے بعد آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سیم معاملہ یہاں ہے
کہ زندگی بھی ایک سفر ہے اور ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، اور جہاں پہنچنا ہے پہلے اس کا تعین کرنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق روڈ میپ دیکھنا ہوگا۔ تو اس عادت کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو ترتیب دیں۔ پہلی اور دوسری عادت کی ایک ریلیونسی تھوڑی سی سمجھانی چاہتا ہوں، دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ پہلی عادت ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور ہیں، مسافر نہیں ہیں۔ یاد ہے وہ پہلی عادت، ذمہ داری قبول کرنا، کہ آپ مانیں کہ آپ اپنی زندگی کے ڈرائیور خود ہیں۔ یہ عادت کہہ رہی ہے اب آپ طے کریں، جب زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور آپ خود ہیں تو طے کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ پہلی عادت نے ہمیں بتایا کہ آپ ایک تخلیق کار ہیں، کریٹر ہیں۔ یہ عادت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ طے کریں، آپ نے پہلی تخلیق اپنی خود بنائیں، اپنے ذہن کے اندر سوچیں کہ آپ نے کہاں جانا۔ پہلی عادت کہہ رہی تھی آپ ایک پروگرامر ہیں، یہ عادت بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ پروگرامر ہیں تو اپنا پروگرام خود بنائیں۔ اگر آپ نے خود نہ بنایا تو پھر دو میں سے ایک نقصان ضرور ہو جائے گا، پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ ادنا سرگرمیوں کے اندر گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، ادھر بیٹھے ادھر یہ کھا لیا وہ پی لیا، ادھر چلے گئے یہ کر دیا وہ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اور یا پھر یہ ہوگا کہ ماحول اور معاشرے کے بنائے ہوئے سانچوں کے اندر ڈلتی چلی جائے گی۔ ماحول نے بھی تو بہت ساری رسوم و رواج بنا رکھے ہیں نا، جکڑ بندیاں بنا رکھی ہیں، تو انسان اگر اپنا خود پروگرام کوئی ترتیب نہ دے سکا، کوئی نصب العین نہ بنا سکا، زندگی کا کوئی واضح مقصد طے نہ کر سکا، تو پھر وہ جدھر کو ہوا کا رخ ہے، جدھر زمانے والے جا رہے ہیں اسی سانچے کے اندر، اسی رو کے اندر وہ بھی بہتا جائے گا، اسی سانچے کے اندر ڈلتا چلا جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے زندگی کا ایک واضح نصب العین ہو۔ اسی کو دوسری زبان کے اندر ویژن بھی کہتے ہیں انگریزی میں، یا مشن بھی کہتے ہیں، کہ ہمارے سامنے یہ ہو، ٹارگٹ ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے، اور اس کے مطابق ہماری زندگی کا سفر چل رہا ہو۔ اب نصب العین کو بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر جھانکیں، اندر دیکھیں کہ اندر کیا ہے۔ اندر بھی پوری ایک دنیا بعد ہے۔ Our outer world is the reflection of our inner world۔ ہماری باہر کی دنیا اندر کی دنیا کا عکس ہے۔ جو کچھ اندر چل رہا ہے، جو خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، خیالات، جذبات وغیرہ وغیرہ، اسی کے مطابق ہمارے باہر کے جو اعمال ہیں، ایکشنز ہیں، وہ طے پا رہے ہیں۔ تو اندر کی دنیا میں جھانکنا بہت ضروری ہے۔ وہ سلطان باہو نے کہا نا کہ 14 طبق تیرے دل دے اندر، تمبو وانگو تانے ہو، دل دا محرم جو ہے باہو سوئیو ہی رمد پچھانے ہو۔ تو اندر کو جھانکنا بہت ضروری ہے۔ ہم جس ماحول کے اندر پروان چڑھتے ہیں، جو تعلیم و تربیت ہمیں بچپن سے، والدین سے، مدرسے سے، ارد گرد کے ماحول سے ملتی ہے، وہ چلتے چلتے ہمارے اندر ایک عقائد، خیالات، نظریات کی ایک دنیا آباد کرتی چلی جاتی ہے، اور چلتے چلتے جوان ہونے تک ایک ہمارا پیراڈائم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ زاویہ نگاہ بن چکا ہوتا ہے۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسی کے مطابق ہمارے ایکشن ترتیب پا رہے ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پر اس بات کا جائزہ لینے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ ضروری نہیں ہے بچپن سے جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا من و ان صحیح ہو۔ ہم اس کو صحیح سمجھ کر اسی کے مطابق اپنا ایک زاویہ نگاہ بنا دیتے ہیں، معاملات کو اسی کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اب زندگی کے اندر ایکشن کی سمتوں کو درست کرنے کے لیے پہلے زاویہ نگاہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ زاویہ نگاہ یا پیراڈائم کی مثال ایک اینک کی طرح ہے۔ جب آپ نے کسی خاص رنگ کی اینک لگا لی تو پھر آپ کو ساری چیزیں اسی رنگ میں نظر آئیں گی۔ اسی طرح یہی معاملہ ہے کہ جب آپ کا ایک خاص زاویہ نگاہ، ایک انداز فکر، ایک نقطہ نظر بن گیا تو اسی کے مطابق آپ کسی کو دوست سمجھ رہے ہوں گے، کسی کو دشمن سمجھ رہے ہوں گے، کسی سے محبت کر رہے ہوں گے، کسی سے نفرت کر رہے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں وہ عین صحیح ہو، بلکہ ہو سکتا ہے آپ حقیقت کے الٹ چل رہے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کے اصلی رنگ میں، اصلی صورت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے چیزوں کی حقیقت، اصلیت کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اس کو کسی اور رنگ سے، کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز جس کو اپنانا چاہیے اس سے وحشت کرتے ہوئے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک چیز جس سے دور بھاگنا چاہیے، نفرت کرنی چاہیے، اس کو ہم کسی بنا پر فیورٹ سمجھ کر اسے اپنانے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پیراڈائم کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ سارا کچھ ہمارے انر سے چلتا ہے۔ اچھا، انر کے اندر اس حوالے سے ایک اور نقطہ بتاؤں۔ جس طرح ایک پہیہ جو ہے
وہ ایک ایکسل کے گرد گھومتا ہے جس کو محور کہتے ہیں یا مرکز کہتے ہیں. اسی طرح انسانی زندگی کے اندر بھی عام طور پر کوئی نہ کوئی ایکسل ہوتا ہے, مرکز ہوتا ہے جس کے ارد گرد زندگی گھوم رہی ہوتی ہے. بالعموم ہماری لائفز کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات شعوری طور پر ہمیں اس کا علم بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ہم نے کبھی شعوری طور پر اس پر غور و فکر کیا ہی نہیں ہوتا ہے, لاشعوری طور پر وہ بن گیا ہوتا ہے اور انسان کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں اسی کے مطابق. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہوں گا. زندگی کے اندر کئی ایسے ہوتے ہیں مرکز, ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مرکز بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اسے کسی سے محبت ہوگی, اس کی کوئی ڈارلنگ ہے, اب 24 گھنٹے وہ ڈارلنگ اس کے حواس پر چھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور زندگی کے بہت سارے اہم زاویے, اہم پہلو سب کچھ اگنور ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی حوالے سے اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کی سوچ بچار بھی ساری. اور ڈارلنگ اگر نہیں ہے, فرض کریں کسی کی شادی ہوئی, اس نے اپنی بیوی کو اپنا مرکز نگاہ بنا لیا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہے, اب والدین کے ساتھ بھی وہ التفات نہیں رہا ہے, اور بھی کئی معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں, لیکن وہ ہر وقت اس کے خیال میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ ایک مرکز ہے, چاہے اسے اندازہ ہو اس بات کا شعوری طور پر یا نہ ہو, لیکن اس کی زندگی اس وقت اس مرکز کے گرد چل رہی ہے. اللہ حاصل قیاس کسی کے مرکز مال و دولت بن جاتا ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا. رشتوں ناتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے, حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو رہی ہے, اسے اس سے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. بیوی بچوں کو پراپر ٹائم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, اسے اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. اس کے حواس پر چھایا ہوا ہے ہر وقت کہ میں نے زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمانا ہے اور زیادہ سے زیادہ تجوریوں کو جمع کرنا ہے. اللہ حاصل قیاس کوئی لذت کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے, وہ دیکھتا ہے اچھا ہفتے کے کتنے دنوں کے اندر آج فلاں ہوٹل میں کھانا کھایا تھا, کل کہاں کھانا ہے, پرسوں کہاں کھانا ہے. ہر وقت اس کے ذہن کے اوپر یہی چیز چھائی ہوتی ہے کہ لذت کا اور نیا سے نیا ذائقہ کیسے لینا ہے کھانے پینے کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے, تو وہ اس کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے. اسی طرح کوئی دوستی کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے, دوستوں کی خاطر وہ کہتا ہے یار اس نے میری بہن کے ساتھ بری نگاہ سے دیکھا, اور اسے قتل کرنا ہے, وہ قتل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے, بعد میں ساری زندگی جیل میں گلتا سڑتا رہے لیکن وہ دوستی نبھانے کے لیے. اسی طرح کوئی دشمنی کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے, وہ کہتا ہے میں رہوں یا نہ رہوں لیکن اس کو تباہ ضرور ہونا چاہیے. وہ 24 گھنٹے یہ جو مراکز ہیں یہ بھی کوئی بت پرستی کی شکل ہے. بالکل بت پرستی. میں آگے چل کر ایک آیت پڑھتا ہوں, وہاں سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. یہ بھی ایک طرح کے بت ہی ہیں. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں آج کل وہ ہیں نا, وہ کچھ لوگ اپنے کچھ پولیٹیکل سیلیبریٹیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے چلتے ہوئے سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں, اخلاقیات. ایگزیکٹلی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. رشتے ناطے بڑے کلوز رشتوں سب پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا فلاں لیڈر ہے, بس وہ جو کہے وہ رات کو دن کہہ دے, دن کو رات کہہ دے, بس وہ صحیح ہے, وہ جو بھی کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے, وہ معصوم ہے, وہ فرشتہ ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بھی اسی طرح کا مرکز ہے, ایک مرکز کسی کا وہ بن جاتا ہے. تو کوئی دشمنی کو بنا لیتا ہے, کوئی کسی کو, کوئی خاندان کو بنا لیتے ہیں. بعض لوگ خاندان کی روایات کو اتنا سر پہ سوار کیے رکھتے ہیں, ذرا سی بات ہے خاندان کیا کہے گا, برادری کیا کہے گی, ہماری برادری کے اندر یہ بات ایسے ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہے. یہ سارے کے سارے مختلف مراکز ہیں جو انسانی زندگی کو عدم توازن کا شکار کر دیتے ہیں. اچھا بندے کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا, پھر یہ مراکز بعض اوقات شفٹ ہوتے رہتے ہیں. مثلا بچپن کے زمانے کے اندر ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں, کھلونوں کو انسان اپنا مرکز بنائے ہوتا ہے, تھوڑا سا جوانی کی طرف آتا ہے تو پھر کچھ اور, پھر زیب و زینت نمود و نمائش کی طرف آ جاتا ہے, تھوڑا آگے چلتا بچے ہوتے ہیں, پھر بعض اوقات بچے بن جاتے ہیں. بہت سارے ناجائز کام جو انسان اپنی ذات کے لیے بھی کرنا گوارا نہیں کرتا تھا, وہ کہتا ہے کوئی نہیں اب بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا, رشوت کے لیے بغیر کیسے پالوں, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح چلتے چلتے بعض اوقات چینج بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی زندگی کے اندر پیرللی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, کبھی ایک اپ کبھی دوسرا اوپر نیچے, لیکن ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سین ضرور ہوتا ہے. اچھا جی, آپ ان میں سے جس چیز کو بھی مرکز توجہ بنائیں گے, اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی عدم توازن کا شکار ہو جائے گی. اور جب زندگی عدم توازن کا شکار ہو جائے گی تو پھر آپ ارب پتی ہیں یا کھرب پتی ہیں, آپ کبھی بھی اپنے انر کے اندر وہ صحیح پیس آف مائنڈ پیدا نہیں کر سکتے. اب زندگی کا سارا حسن جو ہے نا وہ توازن کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ لمیٹڈ سی ہیں, ایک تو تغیر پذیر ہیں,
بدلنے والی ہیں، جس کے حسن پر آپ آج مر رہے ہیں 10-20 سال بعد اس کا حسن یہ نہیں رہنا ہے۔ تو اسی طرح آپ جس بھی پیسے کے اوپر مر رہے ہیں تو پیسے کی بھی ممکن ہے 20 سال بعد وہ اہمیت نہ رہ جائے، یا آج آپ کے پاس پیسہ ہے کل کو رہے نہ، یا کسی اور دوست کی دوستی میں مر رہے ہیں تو کل کو پتہ چلے کہ وہ تو اتنا وفادار تھا ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں تغیر پذیر ہیں۔ علامہ نے کہا نا کہ سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو لہٰذا جب تک زندگی کی بنیاد ان نازک شاخوں کے اوپر رکھی جائے گی نا، مرکز ان کو بنایا جائے گا، تب تک وہ عدم توازن کا شکار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لمیٹڈ سی ہیں، جب تک آپ ان میں سے کسی کو مرکز بنائیں گے، ایک کو یا دو کو، تب تک آپ کی جو ان لمیٹڈ قسم کی لائف ہے، زندگی بڑی جامع ہے، کثیر الجہات ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکے گی۔ تو زندگی کے اندر قرار نہیں آ سکے گا، ٹھہراؤ نہیں آ سکے گا۔ لہذا زندگی کے اندر مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے، ٹھہراؤ کے لیے، قرار کے لیے کسی ایسے مرکز کا ہونا بہت ضروری ہے جو مضبوط ہو، مستحکم ہو، جس کے اندر ثبات ہو، قرار ہو، ٹھہراؤ ہو، اور لمیٹڈ نہ ہو، ان لمیٹڈ ہو۔ اور اس طرح کا مرکز اس پوری کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جو نہ زمانوں کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، نہ کہیں لمیٹڈ ہے کسی زمان کے اندر یا مکان کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ جب زندگی اس مرکز کو پہنچتی ہے نا تو پھر زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، استحکام آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں جو آپ نے کہی۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللہِ اندادا، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اور یہ اس کی آپ شرح اٹھا کر دیکھیں تو معبود سے مراد صرف عبادت پوجا نہیں ہے، آگے خود قرآن نے بھی کہہ دیا۔ پھر کیا اندادا یحبہم کحب اللہ، ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ کی جانی چاہیے تھی۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی محبتوں کا مرکز اور محور ساری کائنات سے زیادہ وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ انداز میں قرآن نے وہ دیگر مراکز بنائے اور ساتھ یہ بھی بتا دیے۔ اور دوسری جگہ پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ میرے حبیب ان کو بتا دو، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، تمہاری بیوی، تمہارے بھائی، تمہارے دوست احباب، تمہارے رشتہ دار اور مال و دولت جن کو بڑی محبت سے کماتے ہو، اور مکانات اور دیگر تمہارے بزنس، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کا نام لے کر بتایا، ان میں سے کوئی ایک چیز یا یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں سٹرگل کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ تو دیکھیں نا کتنے کلیئر کٹ انداز۔ تو اسلام ڈاکٹر اسرار کے مجھے یاد آ گیا، جی وہ یہاں پہ نا فتربصوا کا مطلب اس طرح کہتے ہیں یہ انداز کچھ اس طرح کا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا پھر جاؤ دوا ہو جاؤ، فتربصوا پس جاؤ دوا ہو جاؤ۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق جو بات کہی وہ بنتا ہے، تقریباً مفہوم اسی طرح کا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ بڑی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پھر میری طرف سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو، کسی رحمت کی نہ، میری طرف سے پھر عذاب کی توقع ہی رکھو۔ گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مرد مومن کی زندگی کا جو پیراڈائم ہے، مرکز ہے، محور ہے جس کے گرد زندگی گھومنی چاہیے، وہ فقط اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اور اس کی طرف اشارہ کرتے ایک اور آیت میں ہے قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے قرب، اس کے خوشنودی کو پانے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کی، اللہ کی خاطر ہی کسی سے نفرت کی، اور اللہ کی خاطر ہی کسی کو دیا، جس کو بھی جو دیا، اور جس کو نہیں دیا وہ بھی اللہ کی خاطر نہیں دیا کہ اللہ نے اس کو دینے سے منع کیا تھا، جو بھی نہیں دیا، فرمایا اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تو ایمان اس بات کا
نام ہے کہ بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی محبت، معرفت، قرب، رضا، خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے ارد گرد گھوم رہی اس کی زندگی کا مرکز و محور۔ جب یہ مرکز انسان کی زندگی میں آتا ہے نا تو پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، پھر زندگی کے اندر وقار آ جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ انسان کسی محل میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ ہر صورت کے اندر مطمئن ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے اپنے حال کے اوپر ایک قناعت کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ پھر یہ امارت، غربت، باہر کے حالات، نشیب و افراد، اتار چڑھاؤ، اس کے اندر کے سکون کو درم برم نہیں کر سکتے۔ یہ ہونا چاہیے نصب العین۔ اب اس نصب العین کو پانے کے لیے کچھ اقدار ضروری ہیں جن کو فالو کیا جائے تاکہ زندگی اس ڈگر کے اوپر روزمرہ کے اعمال کو جس کی کسوٹی پر پرکھا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ واقعی زندگی اس مرکز کی طرف جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بتھیری اقدار، ویلیوز کی بات آج مائنڈ سائنس بھی بہت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے انسانی زندگی کے اندر جب تک کوئی سوچی سمجھی ویلیوز نہیں ہے نا تب تک زندگی کبھی بھی آوارگیوں سے نجات نہیں پا سکتی۔ اس حوالے سے بتاؤں آپ کو کہ امام ابو داؤد جو کتاب ہے حدیث کی جس کے مصنف سیاستہ کے اندر شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کے مؤلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 حدیثیں ایسی ابو داؤد کے اندر ہیں میری کتاب کے اندر کہ اگر کوئی بندہ مومن ان کو اپنا لینا تو وہ اس کے لیے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہیں اور اسے راہ راست پر رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ادھر امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حماد کو کہا، بیٹے میں نے تیرے لیے 5 حدیثوں کو سلیکٹ کیا ہے لاکھوں حدیثوں میں سے، اگر تو ان 5 حدیثوں کو اپنا لے گا تو یہ تیرے لیے کافی ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے جو 5 حدیثیں بتائی، امام ابو داؤد نے جو بتائیں، یہ 4 تو دونوں سیم ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور 5ویں جو ہے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 کو اپنا لیا جائے نا تو وہ 5ویں بھی اسی کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ وہ 4 حدیثیں میں نے اس کتاب کے اندر درج کی اور ان کی باقاعدہ تشریح، ان کی تفصیل درج کی۔ ان میں سے پہلی حدیث کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ وہ کتاب ہے جہاں سے یہ وہ حدیث ہے جہاں سے بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب یہ کہ انسان ہر کام کو کرتے وقت اس کی رضا فقط، اس کی نیت فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تفصیل اس کتاب کے اندر درج ہے بڑی وضاحت سے کہ انسان، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، ایمان کا، اسلام کا، دین کا، کہ جو چیز بھی لا یعنی ہے نا، فضول ہے، اس کو چھوڑ دے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ کام، ہر وہ کلام جس کا نہ تو کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دے، اور جس کام کا کوئی فائدہ دنیاوی اعتبار سے ہے وہ بھی کر لے، جس کا اخروی اعتبار سے فائدہ اس کو بھی کر لے، لیکن جس کا نہ یہاں فائدہ ہے نہ وہاں فائدہ اس کو چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ بہت ساری چیزیں حلال ہیں، سچ بولنا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وعدے کی پابندی کرنا، کئی کام حلال ہیں۔ اسی طرح بہت سارے حرام ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور پھر اس کے علاوہ زنا ہے، یا اور اس طرح کے بے شمار کام حرام ہیں۔ تو فرمایا ان دونوں کے درمیان میں کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کو شبہ میں ڈالتے ہیں، کروں یا نہ کروں، تردد پیدا کرتے ہیں، ایک تذبذب کی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کام کروں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس درمیانی والی کیٹیگری کو چھوڑ دیا نا، ہر وہ کام جس میں شبہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو، ایمان کو محفوظ کر دیا۔ اور چوتھی اور آخری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ چوتھی حدیث ہے، مشکل ترین مرحلہ۔ لیکن بہرحال یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی حدیث پر یہ 4 حدیثیں ہیں ٹوٹل، اگر انسان ان کو اپنی زندگی کی ویلیوز کے طور پر بنا لے تو اپنا لے تو یہ ہر روز انسان کو اس بڑے مرکز کی طرف، نصب العین کی طرف لے کے جا رہی ہوں گی، اللہ کی رضا، قرب، محبت اور معرفت، اور زندگی دن بدن عروج کی سمت میں جا رہی ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ دوسری عادت کا جو
خلاصہ طور پر سمجھ لیں۔ حرف آخر کے طور پر جو بات کہنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلی اور دوسری عادت کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ جب تک پہلی عادت کو آپ نہیں اپناتے ہیں، اپنے آپ کو زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور نہیں مانتے ہیں، ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کی اصلاح بہتر بنانا بھی ہماری اپنی ذمہ داری، تب تک دوسری کی طرف آنا ذرا مشکل ہے۔ سو پہلے اس کو اپنے من کے اندر بندہ اتارے، پھر اس دوسری کو اتارتے ہوئے اپنے من کے اندر ڈوب کر دیکھے، زندگی کے مقاصد پر غور کرے اور دیکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں سے جانا ہوں۔ اور نقطہ آخر یہ ہے کہ انسان اب تک جو کچھ بھی کھو چکا ہے نا، اس کے غم کو لے کر نہ بیٹھے، بلکہ یہ دیکھے کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ جو ہو گیا ہے اس کے لیے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے، اور آئندہ سے نئے عزائم کے ساتھ زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، پروفیسر شفاقت علی شیخ صاحب کی ایک خوبصورت گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔